गास्कर पीछे हट जाओ। मार्गन ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद एक तवील सांस लेते हुए कहा तो गास्कर जूलिया को छोड़कर पीछे हट गया। आई एम सॉरी मिस जूलियाना, आपको तकलीफ हुई। अगर आप गास्कर से बात कर लेती तो आपको इतनी तकलीफ भी ना होती। बहरहाल अब मुझे यकीन आ गया है कि आप सिर्फ तफरीह करने आई हैं। गास्कर उन्हें वापस इनके होटल पहुंचा दो, मार्गन ने कुर्सी से उठते हुए कहा और इससे पहले कि जूलिया कुछ कहती कवि हैकल गास्कर का बाजू बिजली की सी तेजी से घूमा और जूलिया को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जहन में अचानक कोई आतिशफशां फट पड़ा हो। ये एहसास भी सिर्फ एक लम्हे के 1000वें हिस्से के लिए हुआ, फिर इसका जहन मुकम्मल तारीकी में डूब गया। फिर उसके जहन में एक बार फिर नई रोशनी नमूदार होना शुरू हो गई और इसके साथ ही उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका जहन पके हुए फोड़े की तरह दर्द कर रहा हो। पूरी तरह होश में आते ही वो चौंक कर उठी और ये देखकर हैरान रह गई कि होटल के अपने कमरे में बेड पर मौजूद थी। कमरे का दरवाजा बंद था और कमरे में उसके अलावा और कोई ना था। उसका सर दर्द की शिद्दत से फटा जा रहा था। वो बेड से उतरी और सीधी बाथरूम की तरफ बढ़ गई। फिर काफी देर तक वो अपने सर पर ठंडा पानी डालती रही। आहिस्ता आहिस्ता उसके सर में दर्द होने वाला दर्द मध्यम पड़ता चला गया। जब ये दर्द काफी हद तक काबिल बर्दाश्त हो गया तो उसने बाल सेट किए और फिर बाथरूम से बाहर आकर वो अभी कुर्सी पर बैठी ही थी कि कॉल बेल बज उठी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ी। कौन है? जूलिया ने ऊंची आवाज में कहा तो दरवाजा खुला और जूलिया अंदर आते हुए जोसेफ को देखकर चौंक पड़ी। तुम और यहाँ? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। मिस जूलियाना, मुझे उस वक्त आपके अगवा की खबर मिली जब कुछ देर हो गई थी, जिस पर मैंने सीक्रेट सर्विस के अड्डे पर रेड किया और मैं उस कमरे के रोशनदान में मशीन पिस्टल समेत मौजूद था जहां आप कुर्सी पर जकड़ी हुई थी और वो आपकी आंखें निकालना चाहते थे। अगर वो मजीद मामूली सी हरकत भी करते तो मैं गास्कर और मार्गन दोनों को गोलियों से उड़ा देता, लेकिन उन्होंने आपको बेहोश करके अपनी गाड़ी में यहाँ पहुँचाने की बात की तो मैं खामोशी से वापस आ गया। मैं आपको सिर्फ ये कहने आया हूँ कि हम आपके हुक्म पर आपकी निगरानी नहीं कर रहे, वरना तो इस हद तक नौबत ही ना आती। लेकिन मार्गन और उसकी टीम यकीनन आपकी निगरानी करेगी और हम उनकी निगरानी करते रहेंगे। इसलिए कोई भी पोजीशन हो, आप अपने आप को हरगिज अकेली ना समझा करें। गुड बाय, जोसेफ ने खड़े खड़े कहा और इसके साथ ही वो तेजी से मुड़ा और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया तो जूलिया ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। सीन चेंज होता है। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो एहतरामन उठ खड़ा हुआ। बैठो, रस्मी सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा और खुद भी अपनी मखसूस सी कुर्सी पर बैठ गया। ये आपने क्या फैसला किया है इमरान साहब कि जूलिया को इस तरह अकेले कांडा जाने की इजाजत दे दी? ब्लैक जीरो ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तो क्या वो वाकई चली गई है? इमरान ने इस तरह चौंक कर पूछा जैसे उसे यकीन हो कि जूलिया नहीं जा सकती। हाँ, वो तो अब वहाँ पहुँचने वाली भी होगी, ब्लैक जीरो ने कहा। चलो अच्छा है, कुछ दिन तफरीह ही कर लेगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो ब्लैक जीरो के चेहरे पर बजाय मुस्कुराहट के गुस्से के तासुरात उभर आए। इमरान साहब, आपको बहरहाल इस कदर संग दिल नहीं होना चाहिए। जूलिया हमारी साथी है, उसके लिए आप इस तरह ना सोचा करें, ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। मैंने कोई गलत बात नहीं की, सिर्फ इतना कहा है कि जूलिया तफरीह कर लेगी, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो होंठ खींचकर खामोश हो गया। उसके चेहरे पर नाराजगी के तासुरात वाज़े थे। इमरान ने जिस लहजे में ये बात की वो लहजा उसे पसंद नहीं आया था, जबकि इमरान ने हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जोसेफ बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज आई तो ब्लैक जीरो बेख्तियार चौंक पड़ा। लहजा यूरोपी था। अली इमरान, MSc ESC ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। ओ इमरान साहब, कोई नया हुक्म? दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया। पहले हुक्म पर अमल हो गया है जो तुम नया हुक्म पूछ रहे हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले हुक्म की तामील का वक्त करीब है, मैं एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार बैठा हूँ, 15 मिनट बाद रवाना हो जाऊंगा, दूसरी तरफ से कहा गया। ड्रामा स्टेज हो गया है या नहीं? इमरान ने पूछा। बिल्कुल बिल्कुल मुकम्मल तौर पर स्टेज हो गया है, आप बेफिक्र रहें, मिस जूलिया को यहाँ पहुँचने तो दें, दूसरी तरफ से हंसते हुए लहजे में कहा गया। इंतहाई एहतियात से काम करना, जूलिया बेहद ज़हीन है, ऐसा ना हो कि ड्रामा अपने तमाम किरदारों समेत फ्लॉप हो जाए। इमरान ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं इमरान साहब, मैं समझता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। ये जोसेफ तो कांडा में फॉरेन एजेंट है, इसी से बात कर रहे थे ना? ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, इमरान ने जवाब दिया। ये ड्रामे की क्या बात हो रही थी? कैसा ड्रामा? ब्लैक जीरो ने पूछा। तुम्हारे इस गुस्से से बचने के लिए मुझे बाकायदा ड्रामा स्टेज करना पड़ा। जैसे ही जूलिया कांडा की दारुल हुकूमत मिडवेज पहुंचेगी, ड्रामा शुरू हो जाएगा और फिर जब ड्रामे का ड्रॉप सीन होगा तो जूलिया वापस पाक एशिया एयरपोर्ट उतरती और तुमसे माफी मांगती नजर आएगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, क्या किया आपने, मुझे तो बताएं, ब्लैक जीरो ने इंतहाई तहसीन भरे लहजे में कहा। ड्रामा तो मुकम्मल होने दो, फिर सुन लेना, इमरान ने कहा। नहीं इमरान साहब, प्लीज मुझे बताएं, वरना मैं अभी जोसेफ को फोन करके इस ड्रामे को रोक दूंगा, ब्लैक जीरो ने बच्चों से अंदाज में कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। नहीं, जूलिया की ज़हनी कैफियत का तो बखूबी इल्म है, इमरान ने कहा। हाँ बिल्कुल है, जूलिया अब इस सतह तक पहुंच चुकी है कि इसके बाद कुछ भी हो सकता है, ब्लैक जीरो ने कहा। इस सतह पर
تک پہنچ جانے کے بعد دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو کچھ جولیا چاہتی ہے وہ وقوع پذیر ہو جائے، میرا مطلب ہے کہ جولیا کی شادی ہو جائے. دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جولیا کسی بھی لمحے ڈپریشن کی انتہا پر پہنچ کر خودکشی کر لے، لیکن چونکہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان کسی قسم کے بھی حالات میں بہرحال حرام موت مرنا پسند نہیں کرتا، اس لیے مجھے یقین ہے کہ ان حالات میں جولیا کا ذہن ایک تیسری صورت کی طرف جائے گا، اور وہ صورت یہ ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں نکل جائے اور پھر سب معاملات سے ہٹ کر فیصلہ کرے کہ ان حالات میں سے کیا کرنا چاہیے. چنانچہ وہی ہوا. جولیا نے اس تیسری صورت کو اختیار کیا، اور چونکہ اس نے میری یہاں موجودگی میں فون کیا تھا اس لیے میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی. اس نے سوئٹزرلینڈ کی بجائے کانڈا جانے کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ بتا رہا تھا کہ وہ ہر طرح کے معاملات سے ہٹ کر سوچنا چاہتی ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ جولیا جس انداز میں یہاں کے ماحول میں رچ بس گئی ہے، اب کانڈا جیسے آزاد خیال ملک میں وہ اکیلی کسی صورت میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر سکے گی، اور لا محالہ وہ یہی سوچے گی کہ وہ اب اگر زندہ رہ سکتی ہے تو صرف پاک ایشیا میں، ورنہ نہیں. لیکن ایک مسئلہ دوسرا بھی تھا کہ وہ پاک ایشیا میں رہتے ہوئے سیکرٹ سروس کو چھوڑنے کی ضد کرتی، اور تمہیں معلوم ہے کہ اس صورت میں ٹیم پر کیا اثرات مرتب ہوتے. اس لیے اسے سیکرٹ سروس کے ساتھ منسلک رکھنے کے لیے ایک ڈرامہ سٹیج کرنا ضروری تھا، اور وہی ڈرامہ میں نے جوزف کے ذریعے سٹیج کیا ہے. اب اس ڈرامے کے بعد نہ صرف جولیا فوراً واپس آ جائے گی بلکہ وہ یہ بھی فیصلہ کر چکی ہوگی کہ اسے بہرحال پاک ایشیا میں ہی رہنا ہے اور سیکرٹ سروس کے ساتھ ہی رہنا ہے. اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد وہ کچھ مزید عرصہ نارمل رہ جائے گی، عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا. وہ ڈرامہ کیا ہے وہ تو بتائیں، اے بلیک زیرو نے اسی طرح تحسین بھرے لہجے میں کہا. یہ 4 ایکٹ کا ڈرامہ ہے، بڑا سیدھا سادہ، عمران نے جواب دیا. تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا. عمران صاحب پلیز، بلیک زیرو نے بچوں کے سے انداز میں منت بھرے لہجے میں کہا. تو عمران بھی بے اختیار ہنس پڑا. چلو بتا دیتا ہوں، ورنہ مجھے پاک ایشیا سیکرٹ سروس چیف کے لیے بازار جا کر چوسنی خریدنی پڑے گی، عمران نے کہا. تو بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا. آپ تو واقعی سمجھدار، انسان کو بھی پاگل کر دینے کا گر جانتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا. مس جولیا کو پاگل پن سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، تم الٹا مجھ پر ہی دوسروں کو پاگل کر دینے کا الزام لگا رہے ہو، عمران نے کہا. عمران صاحب پلیز بتا دیں، بلیک زیرو باقاعدہ منتوں پر اتر آیا تھا. بڑا سادہ سا ڈرامہ ہے. جوزف جولیا کو ایئرپورٹ پر ملے گا اور وہ اسے بتائے گا کہ وہ کانڈا میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا فورن ایجنٹ ہے، اور چیف نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ جولیا کی رہائش کے تمام انتظامات کرے. وہ اسے بتائے گا کہ اس نے اعلیٰ ترین ہوٹل میں اس کے لیے کمرہ بک کرا دیا ہے، اور پرائیویٹ رہائش کا انتظام بھی موجود ہے تاکہ جولیا جہاں چاہے وہاں پر چلی جائے. ظاہر ہے جولیا اسے کہے گی کہ وہ صرف تفریح کرنے یہاں آئی ہے، اس لیے اسے اکیلا چھوڑ دے، اور جوزف اس کی بات مان لے گا. یہاں پہلے ایکٹ کا پردہ گر جائے گا اور پھر ڈرامے کا دوسرا ایکٹ شروع ہوگا، عمران نے کہا. دوسرا ایکٹ کیا ہے؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا. ارے بغیر کچھ کھلائے پلائے سادہ سا ڈرامہ پوچھ رہے ہو؟ مجھے جیسے ڈرامہ نگار کو اسے سٹیج کرنے کے لیے نہ جانے کتنی جا کر سحر کرنی پڑی، کتنی جگر سوزی کرنا پڑی ہے، اور تم بس سوکھے منہ سے پوچھے جا رہے ہو، عمران نے کہا. تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا. چلو وعدہ رہا، آپ پورا ڈرامہ سنا دیں، میں آپ کو چائے پلواؤں گا، بلیک زیرو نے کہا. واہ، اسے کہتے ہیں سخاوت، واہ، عمران نے کہا. تو بلیک زیرو ایک بار پھر کھلا کر ہنس پڑا. عمران صاحب پلیز بتا دیں کہ دوسرا ایکٹ کیا ہے، بلیک زیرو نے کہا. دوسرے ایکٹ میں کچھ لوگ مس جولیا سے ملنے کی کوشش کریں گے، لیکن ظاہر ہے جولیا وہاں کی معاشرت میں اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتے ہوئے ذہنی طور پر بے حد بور ہو چکی ہوگی. چونکہ وہ کسی مشن پر بھی نہیں ہے اس لیے وہ ملنے سے انکار کر دے گی. اس کے بعد جولیا کو اغوا کر لیا جائے گا، اور پھر جو لوگ سامنے آئیں گے وہ اسے بتائیں گے کہ ان کا تعلق کانڈا سیکرٹ سروس سے ہے اور وہ جولیا کو جانتے ہیں. وہ اس سے پوچھ گچھ کریں گے کہ جولیا کس مشن پر کانڈا آئی ہے، لیکن ظاہر ہے جولیا تو کسی مشن پر گئی نہیں ہوگی، اس لیے وہ تو یہی جواب دے گی کہ وہ سیر و تفریح کرنے آئی ہے. لیکن وہ لوگ نہیں مانیں گے اور جولیا کو خوفناک تشدد کی دھمکیاں دیں گے، اور آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ جولیا کو آزاد کر دیا جائے، پھر اس کی نگرانی کی جائے. چنانچہ جولیا کو دوبارہ بے ہوش کر کے واپس اس کی رہائش گاہ ہوٹل میں پہنچا دیا جائے گا. دوسرا ایکٹ ختم ہو جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. آپ تو کہہ رہے تھے کہ 4 ایکٹ کا ڈرامہ ہے، بلیک زیرو نے کہا. ہاں، تیسرا، اس کے بعد ایک اور آخری ایکٹ بھی ہے، عمران نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے، اب چائے کے ساتھ ساتھ سنیکس بھی ملیں گے آپ کو، بلیک زیرو نے بڑے معصوم لہجے میں کہا. تو عمران اپنی عادت کے خلاف بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا. اچھا تو پھر سنو، جب جولیا کو واپس اس کی رہائش گاہ یا ہوٹل کے کمرے میں پہنچا دیا جائے گا تو جوزف اس کے پاس جائے گا اور اسے بتائے گا کہ جب اس پر تشدد کرنے کی دھمکی دی جا رہی تھی وہ وہیں موجود تھا. اگر وہ لوگ تشدد کرتے تو وہ انہیں مار گراتا، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی بتائے گا کہ چونکہ چیف کا حکم ہے کہ جولیا کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، اس لیے وہ جولیا کے منع کرنے کے باوجود اس کا خیال رکھیں گے، لیکن وہ اس کے کسی کام میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی جوزف واپس چلا جائے گا
اور تیسرے ایکٹ کا پردہ گر جائے گا، عمران نے کہا۔ اور چوتھا ایکٹ، بلیک زیرو نے انتہائی تحسین بھرے لہجے میں کہا، چوتھے ایکٹ کا ڈراپ سین جہاں پہ پاک ایشیا میں ہوگا، جولیا لامحالہ اس بے ذرا سے ڈرامے کی وجہ سے اس فیصلے پر پہنچ چکی ہوگی کہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح جولیا اب پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بغیر نہیں رہ سکتی، چنانچہ وہ فوراً واپس آ جائے گی اور پھر کافی عرصے تک نارمل رہے گی، عمران نے جواب دیا۔ تو بلیک زیرو نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ آپ کی ذہانت کی واقعی کوئی مثال نہیں ہے، جو کچھ آپ سوچتے ہیں اور جس انداز میں سوچتے ہیں اس انداز میں کوئی دوسرا سوچ ہی نہیں سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ اس ڈرامے کے بعد جولیا یقیناً طویل عرصے تک نارمل رہے گی، بلیک زیرو نے کہا۔ چلو مجھ جیسے ڈرامہ نگار کو کوئی ایک تو داد دینے والا ملا، ورنہ اگر یہ ڈرامہ آغا سلیمان پاشا کو سنا دیتا تو وہ میرے سر پر سوار ہو جاتا کہ اس ڈرامہ نگاری پر مجھے کتنی رائلٹی ملی ہے اور وہ کہاں ہے، حالانکہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی، پاک ایشیا میں بیچارے تخلیق کاروں کو کیا ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو بلیک زیرو ہنستا ہوا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی باج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سلطان بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ ترازو کے دوسرے پلڑے میں عمران نے اس بار اپنی اصل آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ترازو کے دوسرے پلڑے میں کیا مطلب؟ سر سلطان نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ انہیں یقیناً عمران کی اس فکر کی سمجھ نہ آئی تھی۔ سلطان اور عمران ہم وزن ہے، اس لیے اگر سلطان ایک پلڑے میں ہوگا تو لامحالہ عمران دوسرے پلڑے میں ہوگا، عمران نے جواب دیا۔ تو سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ تم فوراً ترازو سے اترے اور بطور X2 فوراً پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچ جاؤ۔ 1 گھنٹے بعد صدر صاحب نے ایک انتہائی اہم اور خصوصی میٹنگ کال کی ہے اور اس میں X2 کا شامل ہونا ضروری ہے، سر سلطان نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ میں ہی وہاں آؤں؟ بلیک زیرو پہنچ جائے گا، بیچارہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے تھک جاتا ہے، اس لیے چلو کچھ چل پھر آئے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ معاملہ ایسا ہے کہ تمہارا خود وہاں ہونا ضروری ہے، سر سلطان نے کہا۔ کیا معاملہ ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ جب وہاں پہنچو گے تو بتایا جائے گا، مجھے خود بھی نہیں معلوم۔ صدر صاحب نے مجھے فون کر کے حکم دیا ہے کہ میں X2 کو اس میٹنگ میں نہ صرف آنے کا کہہ دوں بلکہ ان کی آمد کو بھی یقینی بناؤں۔ کوئی انتہائی اہم ترین معاملہ ہے، سر سلطان نے کہا۔ آپ نے پوچھا نہیں کہ کیا معاملہ ہے؟ عمران نے کہا۔ صدر صاحب سے پروٹوکول کے مطابق سوال نہیں کیا جا سکتا، وہ خود بتانا چاہتے تو بتا دیتے، لیکن ان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ بے حد پریشان ہیں، سر سلطان نے کہا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں چیف کو کہتا ہوں کہ ان سے بات کریں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھو عمران، خود اچھی طرح سمجھ لو اور اپنے چیف کو بھی سمجھا دو کہ ڈسپلن کا خیال رکھیں، سر سلطان نے غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ آپ نے سر سلطان کو ناراض کر دیا ہے، بلیک زیرو نے، جو اس دوران چائے کی پیالی اور سنیکس کی 2 پلیٹیں عمران کے سامنے رکھ کر ایک پیالی ہاتھ میں پکڑ کر اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا، مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈسپلن ان کی کمزوری ہے، البتہ یہ ڈسپلن ایک شخصیت کے سامنے نہیں چلتا، ورنہ سر سلطان کا بس چلے تو پوری دنیا کو ڈسپلن کا پابند کر دیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کون سی شخصیت ہے؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ آنٹی، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار کھٹلا کر ہنس پڑا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ آپ جائیں گے یا میں جاؤں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ اب تو مجبوری ہے، مجھے ہی جانا ہوگا کیونکہ معاملے کا علم نہیں ہے اور X2 کو بہرحال وہاں معاملے کو سنبھالنا پڑے گا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے چائے ختم کر کے پیالی میز پر رکھی اور ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ صفتر بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی صفتر کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، صفتر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک خصوصی میٹنگ ہے جس میں میری شمولیت بھی ہونی ہے اور تم اور کیپٹن شکیل نے بطور باڈی گارڈ میرے ساتھ چلنا ہے۔ تم سیاہ لباس پہن کر دانش منزل پہنچ جاؤ، میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، عمران نے کہا۔ یس سر، صفتر نے جواب دیا۔ کیپٹن شکیل کو بھی بتا دو تم نے وہاں بے حد چوکنا رہنا ہے، کسی لمحے بھی تمہیں ایکشن میں لایا جا سکتا ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کوئی خاص بات؟ آپ تو باقاعدہ باڈی گارڈ ساتھ لے کر جا رہے ہیں، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بڑے عرصے بعد مجھ جیسے ڈمی X2 صاحب کو روز جمانے کا موقع مل رہا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پوری آن بان شان کے ساتھ جاؤں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔